अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली 2 किस्त आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहली किस्त काफ़ी इमोशनल थी, मगर आगे जैसे ही हम आगे आगे नावल में बढ़ते जाएंगे काफ़ी किरदारों की एंट्री होगी। कुछ कॉमेडी होंगे तो कुछ सीरियस टाइप होंगे। नावल आगे काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी तीसरी किस्त की जानिब। नूरे दोपहर 4 बजे सोई और अगली सुबह 4 बजे उठी और नमाज पढ़ी। नूरे हरीम गाड़ी में अब थानों के धक्के खा रहे थे। हरीम ने तंग आकर नूर के पास गई। सुनो, हाँ यार, तुमने कहा था ना कि इंसान को अपना काम निकलवाने के लिए मीठी छुरी बन जाना चाहिए। हाँ तो आज हम दोबारा चलेंगे। नूर सोचने लगी। आखिर को इसको भी हाँ करनी पड़ी। अब वो दोनों थाने में थी, अर्ज़म के सामने वो दोनों बैठी थी। भाई नूरे, कल आई थी लेकिन आप? हाँ, वो मैं कल थोड़ा बिज़ी था, इसलिए मैंने कल छुट्टी की थी। नूरे ये सुनकर गुस्से से आंख बंद की और गुस्सा कंट्रोल करने के लिए ज़ोर से अपनी मुट्ठी दबाई। अर्ज़म को सारी समझ आ रही थी। भाई नंबर दे दिया, आई मीन एड्रेस। हाँ, वो कल तक निकलेगा। इतना सुनने की देर थी कि नूरे उठी, अपना हैंडबैग उठाया और गुस्से से बाहर चली गई। भाई गुस्सा मत करना, वो बहुत परेशान है, हरीम ने ये कहा, जो कि वहीं बैठी थी अभी। अच्छा जाओ अब तुम भी, कहीं वो चलता फिरता मेंटल हॉस्पिटल कहीं ठोक न दे तुम्हारी गाड़ी को। जी जा रही हूँ। क्या समझते हैं क्या समझते हैं तुम्हारे कज़न खुद को? ये एक दो नंबर है, वो भी एक नंबर का। चलो यार छोड़ो, हमें क्या, एक दफ़ा काम हो जाए तो हमने कौन सा इनसे मिलना है, हरीम ने कहा। खुदा ना ही करे कि हम दोबारा इनसे मिले इस काम के बाद, नूरे ने कहा। हाँ, अर्ज़म अपने दोस्त के साथ बैठा था और सिगरेट पी रहा था, जिसकी लत इसको अभी नहीं लगी थी। हमदान रईस इसका दोस्त था, जो कि शुरू से लेकर सारी बात नूरे के बारे में जानता था। अर्ज़म के मुंह से, यार तो इतना एटीट्यूड दिखाता है? हमदान ने पूछा। तुम जानते हो मेरा एक कानून है, जो जैसा है मैं उसके साथ वैसा ही होता हूँ। जब तक वो मुझे एटीट्यूड दिखाएगी मैं भी दिखाऊंगा, अर्ज़म ने जवाब दिया। और नशई तुझे तेरी ना बीवी ही सही करेगी, हमदान ने हंसते हुए कहा। ओ हेलो, न मैं शादी करूँगा, न अब तुमने आइंदा मुझे नशे ही बोलोगे। सिर्फ सिगरेट तो ही तो पीता हूँ, वो भी हफ्ते में दो दफ़ा। हाँ भाई, वो भी मेरे पैसों की, हमदान ने हंसते हुए कहा। तो क्या है, तू पिला देगा तो मर नहीं जाएगा? यार नूरे को ना सताया कर। क्यों, तुझे बिल आता है? यार मुझे तो लगता है तेरी शादी हो जाएगी नूरे से। तुझे ऐसा क्यों लगता है? अर्ज़म ने एक तीखी निगाह उसकी तरफ डाली। क्योंकि तुझे ना वही ठीक कर सकती है, तेरे एटीट्यूड को ख़त्म वही करेगी। नहीं नहीं तो किसी और से तेरी शादी हुई तो वो बेचारी दो दो आंखें रोएगी, हमदान है हंसते हुए कहा। यार वो मुझे 2 नंबर कहती है। अभी अर्ज़म बात कर ही रहा था तो हमदान ने इसकी बात काटते हुए कहा। हाँ तो तूने दिखाई होगी कोई 2 नंबरी। हाँ तुझसे तो हाँ तुझी से तो सीखी है सारी 2 नंबरी रईसज़ादे। एक तो तू मैनू लुट्टी जानदा, ए तो दूजा मैनू रईसज़ादा भी कहंदा है। दोनों ही हंस दिए। अगली सुबह अर्ज़म रहीम को कॉल की हरीम को कॉल की। अगली सुबह अर्ज़म ने हरीम को कॉल की। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम हरीम, एड्रेस मिल गया है, तुम जल्दी से थाने पहुँचो। लेकिन सिर्फ तुम। तो भाई वो नूरे, यार सिर्फ तुम पहुँच जाओ, इसने कहा। आगे कोई ना कोई बदतमीज़ी ही करनी है इसने, जिससे मेरा मीटर शॉर्ट होना है और फिर मैंने एड्रेस देने से इनकार कर देना है। हरीम समझ गई थी कि अकेले ही जाना बेहतर है। ओके मैं बस आ रही हूँ। हरीम निकलने लगी तो नूरे ने आवाज़ लगाई, किधर? यार मैंने कहा ना तुम थकी हुई हो इतने दिनों से थानों की चक्कर लगा लगा के, इसलिए मैं खुद ही भाई के पास जाके एड्रेस ले आऊँ। हम तुम्हारे भाई ने एड्रेस निकाल लिया होगा। हरीम ने इसको कुछ नहीं बताया और हाँ देखती हूँ, मैं जाके यहीं देखने जा रही हूँ, चलो बाय जाओ। हरीम फ़ौरन अर्ज़म के पास गई और एड्रेस हासिल किया। शुक्रिया भाई, मेंशन नॉट। भाई एक बात कहूँ? बोलो, फाइल्स की तरफ देखते हुए कहा। भाई इस एड्रेस पर आप भी आ जाइएगा, मेरा वहाँ क्या काम? फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अच्छा आता हूँ, मैं देखता हूँ, तुम लोग पहुँच जाओ। जी ये काम किया, जी ये क्या है? जी ये क्या कि हरीम फ़ौरन होटल आई
اور نورے کو گاڑی میں لے کر بتایا کہ ارزم بھائی نے ایڈریس دے دیا ہے۔ ریئلی مجھے لگا کہ اس 2 نمبر نے نہیں دینا یار، بار بار دونوں بنا کھا کے وہ دے دیا ہے ایڈریس انہوں نے، اب ہم نے وہی جانا ہے۔ اوکے نہیں کہتی، اب چلو اب جلدی۔ تھوڑی دیر بعد حریم اور نورے اس ایڈریس پر تھے اور اس گھر پر تالا لگا تھا۔ نورے بولی سنو حریم، تمہارے کزن 2 نمبر ہی دکھائی ہے شاید۔ نہیں یار بھائی کیوں ایسا کریں گے، انہوں نے صحیح ایڈریس ہی دیا ہوگا۔ چلو ایسا کرو تم بھائی کو کال کرو۔ ہاں پوچھتی ہوں۔ حریم ابھی کال کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک ہی 2 لڑکے آئے گاڑی میں اور ان دونوں پر گھر رکھی تھی۔ تم دونوں میں سے حریم کون ہے؟ ان لڑکوں نے سوال کیا۔ نورے اور حریم دونوں ہی خاموش رہی۔ بولو، وہ دونوں پھر خاموش رہی۔ ان کی خاموشی کی وجہ سے ایک لڑکے نے آسمان کی طرف فائر نکالا تو حریم ساتھ ہی بولی میں ہوں حریم۔ وہ زور سے چلائی نورے یہ وہی ہے۔ حریم اتنا کہنے پر انہوں نے حریم کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالا اور لے گئے۔ وہ نورے ہکی بکی دیکھتی رہ چکی تھی اور کچھ نہ کر پائی۔ ان دونوں کو روکنے کے باوجود بھی وہ نہ رکے۔ وہ حریم کو لے کر جا چکے تھے۔ ایس پی کو حریم کے بلانے پر وہ آ چکا تھا اور نورے کو دروازے کے باہر اکیلا پا کر وہ حیران ہوا۔ نور زمین پہ بیٹھی سر پکڑ کر زمین کی جانب دیکھتے ہوئے زاروں زار رو رہی تھی۔ وہ ایک ویران جگہ تھی، خالی سڑک تھی، درخت کے سائے میں نورے اکیلی بیٹھی تھی اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارزم وہاں پر آ چکا ہے۔ زمین پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، پہلے تو وہ ڈر گئی، پھر ہمت کر کے سر اٹھایا اور دیکھا تو وہ ارزم زاویار تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر بے بسی کے عالم میں مزید روئی اور ہچکیوں کے ساتھ اس کو دیکھنے لگی۔ نورے کیا ہوا ہے؟ اس کو روتا دیکھ کر ارزم نے آرام سے اس سے سوال کیا۔ اور حریم کہاں ہے؟ تم اس کے ساتھ نہیں آئی؟ آپ یہاں؟ نورے نے کپکپاہٹ کے ساتھ یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے۔ مجھے تو حریم نے بلایا تھا، میں بھی آ جاؤں۔ وہ حریم کو کیا ہوا؟ کیا ہوا ہے حریم نے؟ حریم بے چینی سے پوچھا۔ نورے دائیں بائیں دیکھنے لگی اور رونے لگی۔ ارزم سمجھ چکا تھا کہ وہ یہاں پر محفوظ خود کو نہیں سمجھ رہی، اس لیے اس نے کہا چلو گاڑی میں میرے ساتھ۔ ارزم نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور اس سے سوال کیا اب بتاؤ حریم وہ کہاں ہے؟ وہ 2 لڑکے آئے اور حریم کو لے گئے، وہ گاڑی بھی لے گئے۔ واٹ؟ جی وہ کہتے حریم کون ہے؟ اور پھر ہم دونوں خاموش رہی تو اس نے ہوا میں فائر نکالا تو حریم ساتھ ہی بول پڑی میں حریم، تو وہ اس کو پکڑ کر لے گئے۔ او مائی گاڈ، پلیز میری مدد کریں، میری دوست میری وجہ سے پتہ نہیں کہاں ہوگی، اس کو میں نے منع بھی کیا تھا میرا ساتھ نہ دے، وہ میری وجہ سے آج مشکل میں پھنس چکی ہے، یا اللہ میں کیا کروں؟ نورے بہت بری حالت میں تھی اور روئی جا رہی تھی۔ رکو، ریلیکس، میں تمہیں ہوٹل چھوڑ کر خود جاتا ہوں اس کو ڈھونڈنے۔ نہیں ہوٹل نہیں، کیوں؟ ارزم نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم دونوں تو اب ابو کے گھر رہنا تھا، لیکن سب کچھ ہی خراب ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ یا اللہ میری مدد کرے۔ رکو ایک بات بتاؤ، تمہارے بابا ایک امیر آدمی ہیں؟ بولو۔ جی۔ وہ ہچکیوں سے بات کر رہی تھی۔ تو پھر تمہارے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں؟ جب مجھے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی تھانے، پھر آپ کے چھوڑنے کے بعد میں حریم کے ساتھ سیدھا کشمیر آ گئی تھی، میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، نہ تھی۔ آپ میری فکر نہ کریں، آپ مجھے یہیں چھوڑ دیں، آپ بس حریم کو ڈھونڈیں، وہ میری وجہ سے پتہ نہیں کہاں ہو گئی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ نورے گاڑی سے اترنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ ارزم نے گاڑی کے دروازے کو لاک کیے۔ دروازے کیوں لاک کیے ہیں؟ میں جا رہی ہوں، آپ مجھے حریم کو ڈھونڈ کے لا کے دیں، میں تمہیں اس ویران سڑک پر تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ میری فکر مت کریں، آپ جائیں، بس حریم کو ڈھونڈ دیں، پلیز خدا کے لیے حریم کو ڈھونڈ دیں۔ نورے بہت رو رہی تھی۔ پاگلوں والی باتیں نہ کرو، اس میں پاگلوں والی کیا بات ہے؟ نورے نے کہا۔ نہ تمہارے پاس ہوٹل جانے کے لیے پیسے ہیں، نہ تمہارے پاس اس وقت کوئی محفوظ ساز و سامان ہے، نہ گاڑی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، اور تم مجھے کہہ رہی ہو میں تمہیں یہاں چھوڑ دوں؟ میں ایک ایس پی ہو کے اتنی لاپرواہی والی حرکت ہرگز نہیں کر سکتا۔ ابھی ہم مسجد جائیں گے، ارزم نے جیسا آرڈر دیا تھا۔ لیکن کیوں؟ بس خاموش رہو نورے۔ نورے روتے ہوئے مسجد تک پہنچ چکی تھی۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ نکاح کے لیے۔ نکاح؟ نورے نے حیرانگی اور تعجب سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات سنو، میں تمہیں یہاں پر اس لیے لایا ہوں کہ میں تمہیں کہیں چھوڑ نہیں سکتا، اتنی غیر ذمہ داری نہیں دکھا سکتا۔ پاگل ہو گئے ہو تم جانتے ہو وہ جو کوئی بھی ہے
جو مجھے فالو کر رہا ہے، وہ میرے سے جڑے ہر انسان کو مجھ سے دور کر رہا ہے۔ اگر تم سے میں نے نکاح کر لیا تو وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا، تو تمہیں محفوظ کرنے کے لیے ہی صرف یہ نکاح ہو رہا ہے، نہیں تو وجہ کوئی اور بھی نہیں ہے، اور کسی کو بھی مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں۔ اور سنو، ہمارا نکاح بہت ضروری ہے، تم کہاں رہو گی؟ میری امی بھی نہیں ہے گھر میں، اور وہ حنین کے گھر اسلام آباد گئی ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ لاہور واپس چلی جائیں گی، اور تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور حریم بھی۔ مجھ سے نکاح کر کے کیوں اپنی زندگی پر برباد کرنا چاہتے ہو؟ ایسا کچھ نہ سوچو، جو میں کہہ رہا ہوں صرف وہ سوچو۔ تم سکون سے سوچو، وقت لے لو، میں تم پر زبردستی نہیں کر رہا۔ اچھا سنو، ارزم نے کہا، کیا تمہاری آج تک کبھی منگنی ہوئی ہے، یا تم کسی کو پسند کرتی ہو جس سے تم آج اس موقع پر نکاح کر سکے اور وہ تمہیں بحفاظت رکھ سکے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آگے فیصلہ تمہارا ہے۔ ارزم اٹھا اور گاڑی سے باہر چلا گیا۔ جہانزیب بھی دنیا سے جا چکا ہے، حریم اغوا ہو چکی ہے، اور بابا کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ سفینہ بیگم تو مجھے رکھنے کو قبول ہی نہیں کرے گی، تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ مجھے اس سے نکاح کر لینا چاہیے۔ کافی سوچنے کے بعد نورے نے یہ فیصلہ کر لیا۔ 15 منٹ بعد ارزم گاڑی میں آیا اور بولا، کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ میں بس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری حفاظت کر سکوں۔ ایک بات بتاؤں؟ جی۔ کیا یہ مجبوری ہے؟ شاید پہلی نظر پر تم پر قربان ہونے کا صلہ کیا۔ مجھے اپنی زندگی میں لا کر تم اپنے لیے کیوں گھڑا کھولنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں تو بہت مشکلوں میں پھنسی ہوئی ہوں، کیا پتہ مزید مسائل آ کر میرے قدم چومیں۔ ارزم اپنی ہنسی دبائی اور اس کے جانب دیکھتے ہوئے بولا، نکاح کروں گا تو ساتھ بھی نبھاؤں گا، اور آپ کو سمجھوں گا بھی۔ میں اتنی آسان نہیں ہوں سمجھنے میں خود کو کبھی خود نہیں سمجھ پائی۔ کوشش یاد رکھنا، نورے بولی۔ کیا یاد رکھنا؟ میں لفظوں کی نہیں، جذبات کی کتاب ہوں۔ ارزم نے اس کو دیکھا اور بولا، کتابیں پڑھنے کا شوق تو مجھے ہمیشہ سے ہی تھا۔ اور ساتھ ہی بولا، بس بے وفائی مت کرنا، میں سب برداشت کر لوں گا، لیکن یہ نہیں۔ کسی کو چاہتی ہو تو ابھی بتا دو۔ نہیں۔ ارزم اس کی جانب دیکھا اور بولا، کیا فیصلہ ہے؟ میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ دونوں آج ایک دوسرے کو دیکھ کر نہایت ہی تعجب میں آ رہے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے آرام سے باتیں کیسے کر رہے تھے اور مان کیسے رہے تھے۔ نورے نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور مسجد کی جانب بڑھی۔ مولوی صاحب، ہم نکاح کے بندھن میں بندھنا چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب ان کا نکاح پڑھوایا اور وہ ایک بندھن میں بندھ چکے تھے۔ اب وہ دونوں جانتے تھے کہ ان دونوں کو نہایت ہی کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ گاڑی چل رہی تھی۔ ارزم نے نورے سے پوچھا، وہ لڑکے کون تھے؟ کچھ جانتی ہو؟ مجھے تو نہیں پتہ، لیکن ہاں، حریم ضرور کہہ رہی تھی کہ یہ وہی ہیں۔ وہی سے مراد جہانزیب والے؟ ارزم بولا، شاید۔ اب ہم کیا کریں گے؟ نورے نے کہا، اب ہم لاہور واپس جائیں گے اور قاتل کو ڈھونڈیں گے۔ وہ دونوں اب تھوڑی دیر بعد فلیٹ پر تھے، ارزم کے فلیٹ پر۔ نورے باہر صوفے پر تھی اور ارزم واش روم سے نہا کر آیا تھا۔ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سنو، نورے کو بلایا۔ جی؟ کیا ہم لاہور جانے سے پہلے اس ایڈریس پہ جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن کیوں؟ نورے نے تعجب سے پوچھا۔ اگر وہ لڑکے وہاں دوبارہ آ گئے؟ نہیں آتے۔ اگر آپ بھی گئے تو آپ میرے ساتھ جائیں گے نا، اور آپ دوسرے سپاہیوں کو بھی چاہے ساتھ لے جانا۔ تم وہاں جانا کیوں چاہتی ہو؟ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا وہاں کچھ ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو کیا تم واقعی جانا چاہتی ہو؟ جی۔ ٹھیک ہے نورے، تم اندر جا کر اس روم میں سو جاؤ، اور میں اس روم میں سو رہا ہوں۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو بتا دینا۔ ارزم کی مہربانیوں کو دیکھ کر نورے سخت حیران تھی اور تعجب میں بھی تھی، اور وہ دونوں اپنے اپنے مقرر کیے کمروں میں جا چکے تھے اور سو چکے تھے۔ صبح فجر کے وقت نورے جنت اٹھی اور معمول کے مطابق اس نے نماز پڑھی اور پھر اپنے لیے کھانے کو انڈا بوائل کیا اور کھایا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر دوبارہ سونے جا چکی تھی۔ وہ تقریباً 4 بجے اٹھی تھی اور 7 بجے تک دوبارہ سو جاتی اور 9 بجے اٹھ کر ناشتہ بناتی۔ وہ 9 بجے اٹھی اور ناشتہ بنایا، جس نے اس کو انڈا بنانا آتا تھا۔
اور خوش قسمتی سے بریڈ گھر میں ہی پڑی تھی۔ ارزم اٹھا، بریک فاسٹ کرنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھا، کہا السلام علیکم۔ جواباً میں نورے نے کہا وعلیکم السلام۔ وہ دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ یوں ہی ارزم نے ناشتہ کیا اور ٹیبل سے اٹھا۔ نورے بولی دونوں ناشتہ کرنے لگے اور یوں ناشتہ کر رہے تھے جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اتنی خاموشی تھی کہ کبھی نورے جنت کو اس کو ایک نظر دیکھتی اور کبھی ارزم زاویار۔ ارزم نے ناشتہ کیا اور ٹیبل سے اٹھا کہ نورے بولی آپ اور میں کل رات سے یوں آرام سے کیوں بیٹھے ہیں؟ ایک لڑکی اغوا ہوئی ہے، حریم کا کیس ہے، اس کا یوں اغوا ہو جانا کوئی عام نہیں۔ اس کا جواب میں تمہیں بعد میں دوں گا، فوراً سے تیار ہو، ہم جا رہے ہیں۔ ارزم کی یہ کہنے پر نورے نے پوچھا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں اتنے سوالوں کا جواب نہیں دیتا، جو کہتا ہوں بس وہ کر لیا کرو، یہی ہم دونوں خاص طور پر تمہارے لیے بہتر ہیں۔ نورے حیرت زدہ نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مجبوری کی شادی میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ارزم اندر گیا، اس نے اپنا SP والا لباس پہنا اور باہر آیا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ ارزم نے نورے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ وہی ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ میں تیار ہوں، ان کپڑوں میں؟ ارزم نے سوال کیا۔ جی، لیکن چینج کر لو، یہ کپڑے کافی گندے ہو گئے ہیں۔ میں یہاں مجبوری میں آئی ہوں اور اپنے کپڑے اپنی چیزیں کچھ نہیں لائی ہوٹل سے۔ تم دونوں نکل چکی تھی تو کپڑے اور باقی سامان کہاں ہے؟ گاڑی میں تھا اور وہ چرا کر گاڑی لے جا چکے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا بھی تھا۔ چلو اٹھو، پھر گاڑی میں چلو۔ یہ ہم کہاں آ گئے؟ نورے نے حیرت سے پوچھا۔ رکو، یہ میرے دوست کا گھر ہے۔ وہاں سے اس کا دوست ہمدان آیا اور ارزم گاڑی سے باہر نکلا اور وہ دونوں موبائل پر کچھ کر رہے تھے، لیکن نورے کو سمجھ نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد ارزم گاڑی میں آیا۔ نورے جنت سے کہا یہ ویڈیو دیکھو، اس ویڈیو میں صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حریم کو کس نے اغوا کیا ہے، اور یہاں تک کہ حریم اور نورے کے سارے الفاظ بھی سنائی دے رہے تھے۔ یہ ویڈیو کہاں سے ملی؟ ہمدان نے دی ہے، اس کو میں نے وہاں کی تلاشی اور مخبری کرنے کا کہا تھا۔ ہمدان؟ نورے نے پوچھنا چاہا کہ کون ہے ہمدان؟ وہ میرا دوست ہے اور ایک SHO ہے ابھی۔ اور ہاں، تم نے صبح پوچھا تھا نا کہ حریم کے اغوا ہونے پر مجھے اتنی فکر کیوں نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں اس کو کس نے اغوا کروایا ہے۔ کیا ارزم، آپ جانتے ہیں حریم کو کس نے اغوا کروایا ہے؟ تو ہم یہاں پر کیوں ہیں؟ چلے فوراً۔ بیوقوف لڑکی، رکو، پہلے پوری بات تو سن لو۔ نورے نے اس کو تیکھی نگاہ سے دیکھا کہ اس نے اس کو بیوقوف کہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کس نے اغوا کروایا ہے؟ تمہاری سوتیلی ماں نے۔ اور ان الفاظ پر تو نورے جیسے سکتے میں آ چکی تھی۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ؟ اس نے بہت مشکل سے یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے۔ جب تم تھانے میں تھی تو مجھے کال آئی تھی اور مجھے بتایا گیا تھا دوسری جانب سے بات کرنے والا بندہ سفینہ بیگم ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تم پر بے شمار کیس ڈالوں اور تمہیں اندر رکھوں، اور مجھے ایسے کرنے پر رشوت دیں گے۔ اور میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ انہوں نے ہی کچھ کیا ہے، اور حریم کے کہنے پر اگر یہ وہی لڑکے تھے تو پھر میرا شک شاید یقین میں بدل چکا ہے۔ نورے جو کہ سمجھ رہی تھی ارزم نے کوئی 2 نمبری کی ہے اس کو چھڑوانے میں، تو اب وہ معلوم کر چکی تھی کہ واقعی اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، بلکہ وہ تو اس کا واقعے میں ساتھ دے رہا تھا۔ چلو اب گاڑی میں۔ وہ دونوں گاڑی میں تھے اور نورے بولی ارزم بولو اب، ہم اس ایڈریس پہ جا رہے ہیں نا؟ بابا کے گھر؟ ہاں، لیکن اگر وہ لوگ دوبارہ آ گئے یا کچھ اور، میرا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے ہم دونوں میں سے کسی ایک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ارزم نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا کہ کل تک تو کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ جب میں ساتھ ہوں تو فکر کی کوئی بات نہیں۔ SP نورے کو یاد آیا، لیکن میں نے کہا اگر پھر بھی وہ لوگ اگر دوبارہ آ گئے یا کچھ مسئلہ ہو گیا تو پھر ہم دونوں کیا کریں گے؟ ارزم نے نورے کی جانب دیکھا اور وہ جان چکا تھا کہ نورے گھبرا رہی ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن پھر بھی اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے ارزم نے اپنی بیلٹ میں پھنسی پستول کو باہر نکالا اور نورے جنت کو پکڑا دی اور بولا یہ اپنے ہینڈ بیگ میں ڈالو۔ یہ پستول کا میں کیا کروں گی؟ نورے کی تو جیسے ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ اس کے ساتھ تم ایسا کرنا، لوڈو کھیل لینا۔ ارزم بولا میں نے تو کبھی یہ یوز بھی نہیں کی، تو اب کرو گی؟
غور سے سنو، یہ پستول ہے جس کو ہم خطرہ محسوس کرنے پر استعمال کرتے ہیں۔ ایکسکیوز می، میں کوئی جنگلوں سے نہیں آئی جو مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ پستول ہے اور اس کو خطرے پہ استعمال کرتے ہیں۔ اور ہاں، میں بھول گیا تھا، سوری۔ وہ نورے کو چڑھا رہا تھا۔ چلانی آتی ہے کہ تمہیں؟ ویسے ارزم نے نورے سے سوال کیا تھا۔ ہاں، میں تو روزانہ 3-4 بندے مار دیتی ہوں۔ واقعی میں؟ ارزم اس کو پھر تنگ کر رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تو مار کے دکھاؤں؟ نورے نے ارزم کی طرف گن کرتے ہوئے بولا۔ ارے پاگل لڑکی، سمجھایا تو ہے، اس کو تب استعمال کرتے ہیں جب خطرہ محسوس ہو۔ میرے اوپر تانو گی نا اگر یہ بندوق، تو پھر میں اگر چلا گیا نا تو اس دنیا سے، تو پھر جو مرضی کرنا، اکیلی کرتے بیٹھنا۔ چلو، اس لیے پھر چھوڑ دیتی ہوں کہ مجھے اکیلا نہ رہنا پڑے۔ یہ تو میں 3-4 بندے پھڑکا دیتی ہوں۔ ارزم کھڑکی کی طرف منہ کر کے ہنسنے لگا۔ اب تھوڑی دیر میں وہ پہنچ چکے تھے۔ نورے نے تالا دیکھ کر ارزم کو دیکھا۔ ارزم نے نورے کو دیکھ کر دروازہ توڑ دیا اور اب وہ دونوں اندر تھے۔ نور گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کو سب سے پہلے اپنے عادل صاحب کی اور جہان زیب کی ایک بچپن کی تصویر نظر آئی۔ نورے اور ارزم اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ ارزم نے سوال کیا، یہ کون ہے؟ نورے فٹ سے بولی، یہ میرے بابا ہے۔ نورے انگلی رکھتے ہوئے بتا رہی تھی، یہ جہان زیب ہے اور یہ میں۔ نورے کمرے کے اندر گئی۔ اس کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں شاید اس کے بابا رہتے تھے۔ نورے نے سائڈ ٹیبل پر سے ایک تصویر کو اٹھایا جس میں اس کے بابا اور جہان زیب کی تصویر لگی تھی۔ ایس پی ارزم صاحب گھر کا جائزہ لے رہے تھے اور نورے اپنے بابا کی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ ارزم اس کمرے کی طرف بھی بڑھا جس میں نورے تھی۔ کیا اتنی دیر میں ہی ہمدان اندر آیا؟ ارزم باہر آؤ۔ ارزم باہر گیا تو ہمدان بولا، ارزم، اس گھر میں جو عادل صاحب نامی شخص رہتے تھے وہ وفات پا چکے ہیں آج سے 2 ماہ پہلے، اور یہ گھر تب سے ہی لاک پڑا ہے۔ ارزم اندر گیا۔ کمرے میں بیڈ کی دوسری جانب کھڑا تھا اور اس وقت نورے نے وہی تصویر پکڑے ہوئی تھی۔ نورے جنت، ارزم نے مدھم آواز میں کہا۔ نورے نے اس کی طرف نہیں دیکھا بلکہ تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں کیا بات ہے؟ وہ تمہارے ابو آج سے 6 ماہ پہلے وفات پا چکے ہیں۔ ارزم کے اتنے ہی کہنے پر نورے کے ہاتھ سے تصویر زمین پر گری اور اس کا شیشہ ٹوٹ گیا اور وہ جا کر نورے کے پاؤں میں لگا۔ وہ فوراً بہتے ہوئے خون والے پاؤں کے ساتھ دوڑتی ہوئی ارزم کی جانب گئی جو کہ بیڈ کی دوسری جانب کھڑا تھا، اور جا کر اس نے ارزم کا گریبان پکڑا اور اس کو کہنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ میرے بابا آپ کو کس نے کہا کہ بابا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹے ہیں، آپ 2 نمبری دکھا رہے ہیں، یہ ناممکن ہے۔ دیکھو، 2 نمبری نہ دکھاؤ، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے نکاح یوں ہی نہیں کر رہے، نہ کوئی تمہارا مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ مجھے ابھی بتا دو۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ہمدان پیچھے کھڑا سب دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج نورے نے 2 بہت بڑی غلطی کی، پہلا اس کا گریبان پکڑ کر، دوسرا اس کو 2 نمبر کہہ کر۔ بابا کو کس نے کہا ہے؟ بابا کو کس نے کہا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ارزم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس کے بازوؤں کو پکڑ کے اپنے گریبان سے نیچے کرتے ہوئے اس کو ایک تعجبی نگاہ سے دیکھا اور اس کو پیچھے کیا اور اس کا بازو پکڑ کر اس کو بیڈ پر بٹھایا۔ ارزم نے اپنا غصہ بہت کنٹرول کیا، صرف اس کا بہتا خون دیکھ کر۔ ارزم نے ہمدان کو آواز دی، ہمدان جلدی سے گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کے آؤ۔ اچھا، ہمدان فرسٹ ایڈ باکس دے کر مزید معلومات حاصل کرنے چلا گیا۔ نور اٹھی اور اسی تصویر کو نورے جنت نے تھام لیا جس کا شیشہ ٹوٹ کر نورے کے قدموں میں لگا تھا۔ نورے واپس آؤ، کہاں جا رہی ہو؟ ارزم جیسے نورے کے سامنے بے بس تھا، شاید اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مجبوراً ارزم کو اس کے پاس جانا پڑا۔ ارزم نے اس کا پاؤں پکڑا، چھوڑو میرے پاؤں بابا، اور وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ ایک تو اس کو اپنے باپ کی موت کا سن کر روگ لگا تھا اور دوسرا اس کا پاؤں شدید زخمی تھا کیونکہ کرچیاں اس کے پاؤں کو چھیل چکی تھی۔ بابا کے پاس جانا ہے، نورے روتے ہوئے ارزم کو کہا۔ آپ ایسا کریں، مجھے بھی مار دیں، میں زندہ رہ کر کیا کروں گی، کس کے لیے جیوں گی، مجھے مر جانا چاہیے۔ نور نے زمین پر گری کرچی اٹھا کر اپنی کلائی پر مارنا چاہی۔ ارزم نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑا، کرچی پکڑ کے دور پھینکی۔ پاگل ہو گئی ہو تم، یہ فضول حرکت ہے۔
اور یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ نورے مسلسل رو رہی تھی، سر پکڑ پکڑ کے۔ ارزم نورے کو ڈانٹتے لہجے میں بولا، کیا 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 تم یہ فضول حرکتیں کرنا بند کرو گی اور یہ پاگل پن کی باتیں کرنا؟ اور ساتھ ساتھ اس کی پٹی میں مصروف تھا۔ نہیں نہیں، مجھے مار دے۔ نورے نے ارزم کے دونوں ہاتھ جو کہ پٹی باندھنے پہ مصروف تھے پکڑ کر اپنی گردن سے لگائے اور کہا، آپ مجھے مار دیں، میں زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ پلیز مجھے مار ڈالیں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ نورے خاموش۔ سنو، ارزم نے کہا، آپ مجھے مار ڈالیں، میں زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ پلیز مجھے مار ڈالیں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ نورے خاموش۔ سنو، ارزم نے کہا۔ نورے کا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں نرمی سے پکڑا اور کہا، تم زندہ رہو گی تو ہی جہان زیب کو انصاف ملے گا۔ ابھی تو ہم نے جہان زیب کی قاتل کو بھی پکڑنا ہے، اور اگر تم ایسی باتیں کرو گی تو تم بلکہ ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے مایوسی کفر ہے۔ چلو شاباش، چپ ہو جاؤ اور پٹی کرواؤ۔ نور کو یہ سن کر تھوڑا حوصلہ ہوا اور پٹی کروانے لگی، اور نور نے اس تصویر کو مسلسل تھاما ہوا تھا، جیسے وہ اس تصویر سے باتیں کرنے لگی۔ بابا مجھ سے دور کیسے چلے گئے؟ آپ کو تو پتہ ہے جہان زیب کو بھی ابھی، اور میری جان اس دنیا سے چلے گئی۔ آپ کیوں چلے گئے؟ آپ کو معلوم ہے آپ کی اور میری آخری دفعہ بات آج سے اتنی دیر پہلے کب ہوئی تھی؟ جب میرا بہت دل چاہ رہا کہ آپ مجھ سے بات کریں، میرا ماتھا چومیں اور مجھے اپنے ساتھ لگائے۔ دیکھیں میں اس وقت کتنی بے بس ہوں۔ میں تو آپ کے پاس آئی تھی کہ آپ اور میں مل کر جہان زیب کی موت کا بدلہ لیں گے، لیکن بابا آپ بھی۔ اور ساتھ ساتھ وہ رونے لگی۔ ارزم پٹی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ ساری باتیں سن رہا تھا، اور اس کی باتیں سن کر وہ نہایت ہی افسردہ ہو رہا تھا اور اپنا غصہ جیسے بھول ہی چکا تھا۔ نورے چپ کر جاؤ، پتہ ہے اگر مرنے والے کے لیے رو تو مرنے والے کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور تم چاہتی ہو کہ تمہارے بابا اور جہان زیب کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہو؟ نورے نے فوراً اپنے گالوں سے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے آنسو صاف کیے، کیونکہ وہ اپنے بابا اور اپنی جان جہان زیب کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ کمرے کے دروازے سے ہمدان داخل ہوا اور ارزم کو آواز دی، ارزم سنو۔ ارزم، ہاں یار، میں آس پاس کے گھروں سے پتہ کروا کے آیا ہوں، یہ بھابھی کے ابو کا بھی قتل ہوا تھا۔ ارزم مزید پریشان ہوا، کیونکہ اس کو لگا کہ وفات کا سن کر نورے اتنی پریشان ہو رہی ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، اور اب قتل کا سن کر کہیں پاگل ہی نہ ہو جائے۔ ارزم نے ہمدان کو گھوری ڈالی اور اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہمدان ساتھ ہی خاموش ہو گیا۔ اچھا، جہان زیب کو بھی قتل کیا، حریم کو بھی اغوا کیا، تو بابا کو بھی سفینہ بیگم نے ہی؟ اور نورے ساتھ ہی خاموش ہو گئی۔ یہ کہہ کر ہمدان اور ارزم سارا معاملہ بالکل صحیح سے نورے جنت کی اس بات پر سمجھ چکے تھے۔ ہاں شاید نورے تم ٹھیک ہو، ارزم نے کہا۔ ہاں لیکن ہم پتہ کیسے کروائیں گے میرا شک ٹھیک ہے یا نہیں؟ نورے بولی۔ ہم اب کیا کریں گے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں جانتا ہوں اب کیا کرنا ہے، ارزم بولا۔ کیا؟ نورے بولی۔ اب تم دونوں میری بات غور سے سنو۔ ارزم نے نورے اور ہمدان کو مخاطب کیا۔ میں یوں ایکٹ کروں گا جیسے میں سفینہ بیگم کا قریب ہوں، لیکن میں ان کو ساتھ دوں گا۔ ہمدان نے بات کاٹی اور بولا، مطلب یہ کہ ہمیں ایکٹنگ کرنی پڑے گی۔ اس لیے نورے تمہیں جیل میں چند دن گزارنے پڑیں گے۔ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے اپنے بھائی اور باپ کے لیے انصاف چاہیے۔ ان کا ایک خون کا قطرہ میں یوں رائے گا نہیں جانے دوں گی۔ ایک بہن اور بیٹی ہونے کا فرض ادا کروں گی۔ نورے میری بات سنو، ارزم نے کہا۔ جی مجھے فون آیا تھا سفینہ بیگم کا، جب میں نے تمہیں اپنے تھانے میں بند کیا ہوا تھا۔ نور چونک گئی تھی۔ پھر نورے نے جاننا چاہا کہ کیا ہوا۔ پھر نورے بولی، پھر مجھے سفینہ بیگم نے کہا کہ میں تم کو جیل میں رکھوں اور تم پر الٹے سیدھے کیس ڈالوں، پھر تم کو پھانسی تک لے کر جاؤں۔ کیا؟ ہاں، لیکن آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ کیوں؟ میں یہ بات تو پہلے بھی جاننا چاہتی تھی۔ میری پوسٹنگ ہو رہی تھی ان دنوں، اور میں رشوت نہیں لیتا اور کسی کے ساتھ غلط
ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخر کو میں نے اپنی پولیس کی وردی کا فرض نبھانا ہے۔ میں نے تمہیں چھڑوایا اور حریم اور تم کو کشمیر بھیج دیا تاکہ وہ تمہارا پیچھا نہ کر پائے، لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں ایکٹنگ کرنی پڑے گی، وہ بھی واپس لاہور جا کر۔ اور ہاں ہمدان، تم یہاں رہو گے، اگر یہاں کوئی مسئلہ ہوا تو تم ہینڈل کرو گے، ٹھیک ہے؟ اور میں رشوت والا پولیس والا بن کر سفینہ کو کال کروں گا اور کہوں گا کہ نور جنت کو میں نے پکڑ رکھا ہے، اور ان سے سب سچ اگلواؤں گا، اور پھر ریکارڈنگ کے ذریعے ہم ان پہ کیس کر کے ان کو سزا دلوائیں گے۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسے ہمیں معلوم بھی ہو جائے گا کہ سفینہ بیگم واقعی ہی قاتل ہے یا کوئی اور۔ ہاں، اور پھر ہم ان پر کیس کر کے ثبوت پا کر ان کو پھانسی پہ بھی لٹکائیں گے۔ نورے، اب تم اٹھو اور گھر چلو میرے ساتھ، صبح ہم لاہور جائیں گے۔ میری پوسٹنگ دوبارہ لاہور ہو رہی ہے، میں نے درخواست کی تھی۔ اب وہ دونوں گھر آ چکے تھے۔ نورے آپ ایسا کرو، اب کچھ کھانے کے لیے بنا لو اور پھر ہم کھانا کھا کر پیکنگ وغیرہ کر لیں گے۔ اور نورے کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ارزم کچن میں آیا اور بولا، یار سنو۔ ارزم نے نورے کو بلایا، جو کہ کچن میں کھڑی تھی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ کھانا؟ یہ کہہ کر نورے خاموش ہو گئی۔ یعنی نہیں آتا؟ میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا؟ کیونکہ آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے کچن میں اور صرف برتن گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ تو بس 1-2 دفعہ پلیٹ گری تھی۔ بات کو ٹالتے ہوئے نورے بولی، جی نہیں، پوری 6 دفعہ پلیٹ اور 4 چمچ، 3 دفعہ چھری اور 3 گلاس ٹوٹ چکے ہیں جب سے آپ کچن میں آئی ہے اور یہ مجھے آواز آ رہی تھی۔ باہر نورے شرمندہ ہو گئی اور خاموش ہو گئی۔ اچھا، انڈا بنانا آتا ہے؟ اس دن آپ نے ناشتے میں بنایا تھا، تو پلیز وہی بنا دو۔ جی اچھا، وہ تو بنا دیتی ہوں، اور روٹی مجھے بنانی آتی ہے۔ چلو میں ویٹ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ اب وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ارزم بولا، روٹی دینا۔ نور نے ایک سڑی اور اکڑی ہوئی روٹی نکال کر دی، جس پر ارزم نے روٹی کو پورا مکمل دایا بایا کر کے دیکھا اور ایک نظر نورے کو دیکھا، اور پھر اسی روٹی کے ساتھ انڈا کھانے لگا۔ نورے، تم کھا نہیں رہی؟ ارزم نے تقریباً 15 منٹ بعد نورے کی پلیٹ میں چمچہ گھماتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، میں کھا رہی ہوں۔ اچھا، تم بس انڈا چمچوں سے کھاؤ گی؟ نہیں، وہ مجھے ایکچولی انڈا پسند نہیں ہے اتنا زیادہ۔ میں کافی دنوں سے انڈا کھا کر اب تھک چکی ہوں۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ اٹ۔ کیا حسین اتفاق ہے نورے، ویسے تمہیں انڈا پسند نہیں آ رہا اور کھانا بنانا نہیں آتا۔ نور نے ارزم کو دیکھا اور شرمندگی سے نظریں نیچی کر لی اور انڈا زبردستی کھانے لگی۔ ایک بات بتاؤ گے؟ نورے نے پوچھنا چاہا۔ میم، ٹیبل پہ جو پلیٹ تھی اس پر نظر رکھتے ہوئے ارزم نے کہا، مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ کیا کوئی خاص وجہ تھی؟ ارزم نے ایک چونکتی ہوئی نظر سے اس کو دیکھا اور کہا، وجہ پوچھنے کی کیا وجہ ہے، یہ بتاؤ۔ بیکاز ہم پہلے کبھی نہیں ملے تھے، یہ 3-4 دفعہ ملے، اور وہ بھی تقریباً ہم لڑے، ایک دوسرے کو بہت برا سمجھتے ہیں، اور نہ ہی پہلے کبھی ہماری کوئی انگیجمنٹ وغیرہ یا شادی کی کوئی بات ہوئی۔ تو پھر کیوں جو حریم کے اغوا ہونے کا سن کر آپ نے مجھ سے شادی کر لی؟ مجھے اس بات کی ذرا سمجھ نہ آئی۔ تو تم انکار کر دیتی؟ ارزم نے کھانا کھاتے ہوئے بولا، بھلا میں کیوں انکار کرتی؟ میرے لیے تو یہ اچھا موقع تھا، نہ میرے پاس گھر رہنے کو، نہ ہی کوئی اور، تو میں نے تو کر لی شادی۔ لیکن آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ آپ کو کیا تھا ایسا اب تو بے بس بھی نہیں تھے میری طرح؟ دنیا میں میرا کون ہے؟ بھائی مر گیا، باپ بھی مر گیا، یعنی تب آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، اور سفینہ بیگم میری سوتیلی ماں نکلی۔ حریم بھی اغوا ہو چکی، اور میں کیا کرتی؟ اور اتنا بڑا حادثے سے میرے سامنے ہی حریم کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ میرے سامنے ہی حریم کے ساتھ پیش آیا تھا، تو میرے پاس کپڑے جوتے نہ ساز و سامان، میرا ضرورت کا، تو پھر مجھے یہی راستہ مناسب لگا۔ لیکن آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ اب بات مت گھمائیں اور مجھے سچ بتائیں۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن
بس میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بے بس پھرو، دراصل تمہاری ساری حقیقت سے واقف تھا، اس لیے میں نے تم سے شادی کی۔ آپ ایک اچھی لڑکی ہے نورے۔ اس کی اس بات پر اس کو دیکھنے لگی جیسے وہ بہت حیرت زدہ تھی۔ رکو میں آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کسی کو کال کرنے گیا تھا اور نورے وہاں بیٹھے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ ارزم آیا اور بیٹھ گیا اور اپنی باقی روٹی زبردستی کھانے لگا۔ آپ بہت عجیب شخص ہے ویسے، آپ کو کسی کی فیلنگز کا نہ پتہ نہ چلتا ہے۔ آپ کو اتنا بھی نہیں کہ گھر میں کوئی بھوکا بیٹھا ہے۔ میں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا اور اب دوپہر کے 3 بج رہے ہیں۔ جب ارزم کھانا کھا کر اپنے کمرے میں گیا تو نورے اس کی کمرے میں جا کر کہنے لگی، ویسے تم مجھ سے پوچھو کہ میں نے وہ کھانا کیسے کھایا۔ وہ بات چھوڑے، آپ نے کھا تو لیا نا، آپ نے ایکچولی پیٹ بھر لیا ہے نا، اس لیے آپ کو میری فیلنگز کا پتہ نہیں چل رہا۔ مجھے تو اس وقت کتنی بھوک لگی ہوئی ہے۔ ابھی وہ اس کو باتیں سنا ہی رہی تھی کہ ساتھ ہی بیل بجی۔ نورے باہر کی طرف دروازہ کھولنے جانے لگی۔ رکو، ٹوٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ اگلے 2 سال تک دروازے پہ پہنچو گی۔ جاتا ہوں میں۔ ارزم اٹھا اور دروازے سے ڈیلیوری مین سے پیزا لے کر اندر آیا اور نورے کو تھما دیا۔ نورے کو شرمندگی ہوئی کہ کبھی اس سے صبر کیوں نہیں ہوتا، لیکن اس نے شرمندگی ظاہر نہ کرتے ہوئے بولا، بہت شکریہ، جیسے وہ طنزیہ الفاظ میں بول رہی ہو۔ ویسے ٹوٹے پاؤں کے ساتھ بھی تمہارے غصے اور تمہاری زبان جو ہے کہ پٹر پٹر کرتی ہے، کوئی فرق نہیں آیا۔ ایکسکیوز می، میرے پاؤں ٹوٹا ہے، کرچیاں لگی ہے، ٹوٹا تو نہیں ہے، اور ویسے بھی ٹوٹا پاؤں کا منہ سے کیا مقابلہ، بولتے تو منہ سے ہے نا، نہ کہ پاؤں سے۔ ویری گڈ، اچھی انفارمیشن دی ہے آپ نے مجھے۔ ارزم اس کو تنگ کرتے لہجے میں بولا۔ واٹ ایور، نورے نے آنکھ گھماتے ہوئے کہا، میرا پیزا ٹھنڈا ہو رہا ہے، نہیں تو میں آپ کو مزید اچھی انفارمیشن دیتی۔ نورے نے پیزا پکڑ کر فوراً کمرے میں جا کر کھانے لگی۔ سردیوں کے دن تھے، رات جلدی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ دونوں عشاء پڑھ کر اپنے کمروں میں سو چکے تھے اور نورے نے دوبارہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی، قرآن پڑھا اور پھر دونوں اب لاہور کے لیے نکل چکے تھے۔ اب وہ دونوں گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ ویسے آپ صبح نماز پڑھنے جب اٹھتی ہے تو بہت شور کرتی ہو، آپ جاگ رہے ہوتے ہو؟ ہاں، تو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہیں کس نے کہا میں نماز نہیں پڑھتا؟ میں تو روزانہ پڑھتا ہوں، بلکہ جب سے آپ آئی ہیں تو اور آسانی ہو گئی ہے، الارم بھی نہیں لگانا پڑتا، آپ کے شور سے کوئی ہاتھی بھی جاگ جائے۔ میں تو پھر بھی ایک ہینڈسم سا، معصوم پیارا سا ایس پی ہوں۔ کیا پیارا اور معصوم بھی؟ ایسے مت کہے، دونوں لفظوں نے خودکشی کر لینی ہے۔ محترمہ، آپ بھی ایسا مت کہے، لیکن مجھے تمہارے الارم کی آواز کبھی نہیں آئے گی بھی نہیں۔ کیسے؟ آپ کا کمرہ الگ ہے اور میرا الگ ہے۔ بائی دا وے، میں الارم نہیں لگاتی، میں بس اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ کر سو جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبح نماز پڑھنے کی توفیق دینا اور مجھے صبح فجر کے وقت اٹھا دینا، بس پھر میں اٹھ جاتی ہوں اور نماز ادا کر لیتی ہوں۔ بڑی اللہ کی پیاری ہو تم۔ گڈ، شکر ہے، ایک نیک عورت سے نکاح ہوا ہے میرا۔ لیکن آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں صبح فجر کے ٹائم اٹھ کے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری نمازوں کو نظر لگے، اور ویسے بھی میں دکھاوا نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں دکھاوا کرتی ہوں؟ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ میرے خیال سے سب کا سوچنے کا پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نماز یوں پڑھیں گی تو دوسرے بھی آپ کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے، اور مجھے لگتا ہے میں نماز یوں پڑھوں گا تو شاید یہ دکھاوا نہیں ہے، نیت کی بات ہوتی ہے ساری، جو آپ کو ٹھیک لگے۔ اب وہ کرو جو مجھے ٹھیک لگے، میں وہ کروں گا۔ اچھا رکو، تم مجھے ایک بات بتاؤ، جب تم جیل میں تھی اور میں جب کسی کی ٹھکائی کر کے باہر آیا تھا تو تم اکیلے اندر بیٹھے ہنس رہی تھی۔ نورے نے اس کو دیکھا اور حیران ہوئی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تم کہیں پاگل تو نہیں ہو؟ خامخواہ بیٹھی اکیلی ہنس رہی تھی۔ واٹ، میں پاگل نہیں ہوں، اور ویسے بھی جو کہتا ہے نا وہی ہوتا ہے۔ اس بات پر ارزم نے اس کو گھور بھی نہ سکا، کیونکہ وہ بات کا آغاز اس نے کیا تھا۔ تھوڑا اور سفر گزرنے کے بعد وہ پھر باتیں کرنے لگے۔ نورے، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ لڑکیاں زیادہ بولتی ہیں، اور آپ کتنا بولتے ہیں؟
मजाक का टाइम नहीं है। मैं अभी वाकई में एक सीरियस बात करना चाहता हूँ, जिसको तुम अपने दिमाग में बिठा लो तो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा, तो वो बात क्या है? नूरे ने दोनों हाथ बांधते हुए पूछा। अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों एक साथ खुश रहे तो तुम्हें ये बात मेरी माननी पड़ेगी कि मैं जो कहूँगा वो करोगी। और आपको ये किसने कहा कि मैं आपकी बात मानूंगी? इसने एक भौं को उठाकर कहा। अज़म ने गुस्से में इसको देखा। चले ठीक है, मैं आपकी बात मानने वाली बात मान लूँगी जो मेरे बस में हुई, अदरवाइज़ नो। ठीक है, ये बात मैं तुम्हारी मानता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरी मानने वाली बात भी ना मानी तो यू विल सी माई डेविल हार्ट। मिस्टर, डोंट बी सिग्मा गाय इन फ्रंट ऑफ यू ऑन वाइफ, ट्राई टू बी अ रिस्पेक्टेड पर्सन इन फ्रंट ऑफ हर। वैसे ये डेविल हर्ट हार्ट क्या होता है? नूरे ने ताज्जुब से पूछा। दुनिया में बहुत से इंसान दिमाग से सोचते हैं। मैं अपने अक्सर मामला दिमाग से सुलझाता हूँ ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे मामला जो दिल से सुलझाए हैं वो बहुत सेंसिटिव टाइप के होते हैं, और अगर इनमें कोई ख़राबी आ जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैं दुनिया को तबाह कर सकता हूँ। अगर मैं डेविल हर्ट का मूड एक्टिवेट हो जाए तो अभी तक जान तो चुकी होगी कि मेरे दो रूप को। हाँ, जान चुकी हूँ, जिसमें एक बहुत ही खूंखार किस्म का और एक बहुत ही डिसेंट, हम्बल और इंटेलिजेंट बंदे का है। अभी खून को और आपने देखा नहीं। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आपको दिखाऊं। तो प्लीज़ एक बात मैं आपकी मानूंगा और एक आप मेरी। यही कह रही हो ना? यस, अच्छी सौदागर की बेटी जो हूँ। अब वो दोनों थाने में पहुंच चुके थे। चलो, आज हमारी एक्टिंग शुरू हो जाएगी। नूरे ने अज़म के ये कहने पर हाथ आगे किया और वो दोनों ने हाथ मिलाया। अब वो दोनों अपने अपने मिशन पर थे। हेलो, कौन? एसपी अज़म ज़ावियार। ओ, जो कि पहले SHO अज़म ज़ावियार था। फ़ोन की दूसरी जानिब से आवाज़ आई। यानी तो अब आप मुझे जानती हैं सफ़ीना बेगम? बहुत अच्छे से। तुम्हारा मालूम है, तुम्हें मैंने बेतहाशा पैसों को कहा था, लेकिन तुमने जो किया वो तुम भुगतोगे। जानते नहीं हो तुम मुझे? इसने शदीद गुस्से से कहा। सफ़ीना बेगम रुके तो सही, बात तो सुने आप। आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ, सुनना नहीं चाहेगी क्या? अगर आप हरीम को छोड़ दे तो मैं नूरे को फांसी या उम्र कैद करवा सकता हूँ। हरीम मेरे पास नहीं है। मैडम, झूठ तो ना बोले। हरीम आपके पास है। हम भी सारी मालूमात रखते हैं। कश्मीर से लाहौर सिर्फ हम हरीम के लिए ही आए हैं, वो भी मालूमात इकट्ठी करते करते। मैं लड़कों को भी अच्छे से जानता हूँ। जहांजेब वाले ही थे ना? शट अप, क्या चाहते हो तुम? हरीम सफ़ीना बेगम ने इसे दो टोक बात कही। ठीक है। एसपी ने जल्दी से रिकॉर्डिंग ऑन की। मैं हरीम को एक शर्त पे वापस करूँगी। जी, शर्त बताए। शर्त नूर की फांसी या उम्र की है? उम्र कैद सज़ा की है। मंजूर है। सफ़ीना बेगम ने फ़ोन बंद कर दिया। अज़म गाड़ी से बाहर निकलकर फ़ोन पर बात कर रहा था। फ़ोन बंद होने पे फ़ौरन अंदर आया और बोला, नूरे सुनो। इस वक्त नूर गाड़ी में थी और अज़म ने दरवाज़ा खोलकर अंदर आकर इसको बताना चाहा। बोलो। अज़म ने इससे सारी बात बताई। अच्छा, तो अज़म, अब हम क्या करेंगे? शदीद धूप और पूरी रात गाड़ी में ड्राइव करने की वजह से वो सो भी ना सका था। इसकी वजह से अज़म थोड़ा तपा हुआ था। यार, ख़ुद तुम्हें अक्ल है या नहीं? ख़ुद भी कभी कोई अक्ल लगा लिया करो, कोई दिमाग लगा लिया करो। सारा मसला मेरा है, तुम्हारा कभी तुमने खुद सोचा है? हद होती है। अब हम क्या करेंगे? तुमने तो बस एक ही बात पकड़ी हुई है। अज़म ने गुस्से से नहीं बल्कि बदतमीज़ी से ज़रूर कह कर गया था। नूरे बेहद चौंक चुकी थी। नूरे सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ही इसे चुप कर जाएगी। अज़म ने यूँ सोचा, लेकिन नूरे बोली, ख़ुद को अब कोई 30 मार खां समझते हैं। अज़म ने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा और एक भवें उठाकर गुस्से से देखा। दोबारा कहो ज़रा। जी, कोई 30 मार
जी कोई 30 मार खां नहीं हो जो मुझे यूँ डांटोगे। तो मैं चुप कर जाऊँगी और कुछ कुछ कहूँगी नहीं। मुझे ना कोई शौक़ है तुम्हारी किसी ज़बरदस्ती बोझ बनने का। मैं नूरे जन्नत हूँ, अपना काम करना अच्छे से जानती हूँ। यूँ ठीक है तुम्हारा, इस काम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका रास्ता वो है, अब जाएँ। नूरे ने हाथ का इशारे से कहा और बैग पकड़कर पैदल चलने लगी गाड़ी से उतरकर। नूरे कहाँ जा रही हो? अज़म ने कहा। सुनो, डोंट फॉलो मी। मुझे कोई शौक़ नहीं था आपसे शादी करने का। नूरे ये कहकर पैदल चलने लगी और चलते चलते फुटपाथ पर थी। गुस्से से मुँह ही मुँह में बोल रही थी कि पहले तो इसने एक पुलिस की गाड़ी को देखा जो कि वहाँ से गुजर रही थी। वो अचानक से डगमगाई और पीछे को स्लिप हुई तो जूती टूट गई। अब वो जूती उठाने के लिए नीचे बैठी तो दो लड़के वहाँ से बाइक और इस बाइक लिए इसके पास आकर रुके और ओह स्लीपिंग ब्यूटी किधर? नूरे की आंखें नींद से जैसे बंद हो रही थी, इसलिए शायद उन्होंने इसको स्लीपिंग ब्यूटी कहा था। गुलाबी रंग के सूट में वो किसी प्रिंसेस से कम तो न लग रही थी। इन लड़कों का इसको स्लीपिंग ब्यूटी कहना, नूरे को इस बात का एहसास हो रहा था कि इसने वाकई गाड़ी से उतरकर तन्हा चलने का फ़ैसला गलत किया है। आ जाए हमारे साथ, हम कहीं ड्रॉप कर दें, कहीं ले जाए। वैसे भी इतनी तपती गर्मी में आप कहाँ जाएंगी? आए बैठे हमारे साथ, हम आपको ले जाते हैं। नूरे रुकी नहीं, वो चलती जा रही थी और वो लड़की वो लड़के जो इसको फॉलो कर रहे थे। जब उन दोनों में से एक लड़का आगे हुआ और उसने नूरे का हाथ पकड़ा तो पीछे से एक गोली चली और इस लड़के का बाजू शदीद ज़ख्मी कर गई थी। तो ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अगली किस्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक एंड कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।